नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में घुसने वाले दो भारतीय तैयारों के साथ क्या हुआ जब काबुल में भारत के सफारत खाने से भारत का अमला निकला तो उनकी 20 से ज़ायद गाड़ियों के साथ क्या कुछ हुआ, जब भारी असलहे से लैस तालिबान ने भारतीय सफारत खाने की इन गाड़ियों को रोका तो इस दौरान किस किस्म का सीन क्रिएट हुआ, भारतीय फौजी अफसर के फरार का मामला क्या है और अफ़गानिस्तान में नए सदर और बगावत के पीछे असल किस्सा क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी अफ़गानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले दो भारतीय तैयारों के साथ क्या हुआ। तो मामला ये है कि एक ऐसी सूरत हाल में जब काबुल एयरपोर्ट की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक थी और इस एयरपोर्ट पर सैकड़ों अफ़गान शहरी धावा बोल चुके थे, दूसरी जानिब अफ़गान तालिबान काबुल एयरपोर्ट के अतराफ मौजूद थे। उन्होंने इस एयरपोर्ट पर हमला तो नहीं किया था लेकिन उनकी जो प्रेजेंस थी उसकी वजह से एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी और अफ़गान शहरी उस वक्त अफरा तफरी के शिकार थे। तो इसी दौरान कंट्रोल टावर का जो अमला था वो भी गायब हो चुका था। सिर्फ 5 से 10% अमला उस वक्त कंट्रोल टावर में मौजूद था और फ़ज़ाई क्लियरेंस का जो एक निज़ाम होता है वो भी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका था। इस तरह अफ़गानिस्तान की जो फ़ज़ाई हदूद थी, ख़ास तौर पर काबुल की जो फ़ज़ाई हदूद थी, वो एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर चुकी थी और इसी दौरान दो भारतीय तैयारे अफ़गानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुए। उसके बाद हुआ क्या वो आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इनमें से एक भारतीय जो तैयारा था वो बाकू से दिल्ली जा रहा था और इस प्रवास का नंबर था TVR 705। अब ये जो 705 प्रवास थी ये तुर्कमानिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हो गई एक ऐसे वक्त में जब काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी थी। वहाँ से जो फ़ौजी तैयारे रवाना हो रहे थे उनको भी क्लियरेंस नहीं मिल रही थी और पाकिस्तानी जो एक तैयारा था उसको भी बड़ी मुश्किल से वहाँ से टेक ऑफ करवाया गया था पाकिस्तानी पायलट की महारत की वजह से। अब इस दौरान जब भारतीय तैयारा दाखिल हुआ अफ़गानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में बग़ैर इजाज़त के तो कंट्रोल टावर से उसे बड़ी सख्त किस्म की वार्निंग दी गई, जिस पर पायलट ने फिर घबरा कर 12 मिनट के अंदर अंदर जहाज़ को वापस तुर्कमानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल कर दिया और अफ़गानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से निकाला। उसके बाद एक और तैयारे के साथ क्या हुआ, ये भी एक भारतीय तैयारा ही था और ये प्रवास थी एयर इंडिया की जो कि शिकागो से दिल्ली जा रही थी और इसका नंबर था AI 106। ये जो प्रवास थी ये प्रवास भी अफ़गानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में उसी वक्त दाखिल हुई जिस वक्त एक बहुत ही सनसनीखेज़ बहुत तशवीशनाक सूरत हाल का सामना था काबुल एयरपोर्ट पर। जो कंट्रोल टावर का अमला था उसको भी और जो दीगर हुकाम थे एयरपोर्ट के वो भी एक बड़े ही गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार थे। अब इसी दौरान ये जो प्रवास थी जो कि 777 एक बोइंग तैयारा था, इसे भी कंट्रोल टावर से वार्निंग दी गई कि आप किधर अफ़गानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि भारत के इस पायलट ने भी एक संगीन गलती की। जिसके बाद इसको जब वार्निंग्स दी गई तो इसने 4 मिनट के अंदर अपना फ़ज़ाई रास्ता तब्दील किया और फिर उज़्बेकिस्तान की जो फ़ज़ाई हदूद है उसकी जानिब ये मुड़ा, तुर्कमानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ और फिर वहाँ से ये भारत में दाखिल हो गया भारत की फ़ज़ाई हदूद में। और इस तरह ये जो दो भारतीय तैयारे हैं ये भारतीय पायलट्स की नाअहली की वजह से किसी बड़े हादसे का या किसी बड़े साहने का शिकार होने से बाल बाल बचे। बहरहाल अब वापस आते हैं कि जब काबुल से भारतीय सफारत खाने का अमला
ایئرپورٹ کی جانب نکلا اور ان کے ساتھ 20 سے زائد گاڑیاں موجود تھیں، تو اس وقت کیا کچھ ہوتا رہا اور طالبان نے کیا بڑا اعلان کیا ہے۔ ایک تو طالبان نے یہ کہا ہے کہ افغان شہریوں کے پاس جو بھی اسلحہ ہے، جو بھی گولہ بارود ہے، جو بھی ہتھیار ہیں، وہ ہمارے حوالے کریں۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ طالبان کے ایسے رہنما جو پہلے روپوش تھے، ظاہر ہے کہ ان کو سیکیورٹی خدشات لاحق تھے، یہ خدشہ بھی تھا کہ انہیں کسی بمباری میں مروایا جا سکتا ہے، لیکن اب اعلان کیا گیا ہے کہ یہ تمام رہنما جن کے صرف نام سنے جاتے تھے اور وہ منظر عام پر نہیں آتے تھے، اب وہ آنے والے دنوں میں ایک ایک کر کے منظر عام پر آئیں گے۔ جبکہ دوسری جانب جلال آباد اور جو دیگر کچھ حصے ہیں افغانستان کے، وہاں پر طالبان کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں اور طالبان کے پرچم اتار کر افغانستان کے پرچم لہرائے گئے ہیں، اور یہ ویڈیوز جو ہیں سوشل میڈیا پر جو بھارتی اکاؤنٹس ہیں وہ وائرل بھی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سابق افغان نائب صدر امراللہ صالح، جو افغان طالبان کی جانب سے کابل کا قبضہ واپس لینے کے بعد سے روپوش ہیں، انہوں نے اب ایک بڑا دعویٰ کیا ہے، اور اس دعوے کا مقصد بھی یہ ہے کہ افغان طالبان کے خلاف کسی طرح سے بھی بغاوت کروائی جائے، اور جو مختلف دھڑے ایسے موجود ہیں جو کہ افغان طالبان کے پہلے مخالف رہے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ایک پورا بغاوت کا ماحول بنایا جائے۔ اب یہ جو امراللہ صالح ہیں، جو کہ پہلے پاکستان کے اوپر بھی الزامات لگاتے رہے ہیں اور پاکستان کی افواج کے اوپر بھی ان کے حوالے سے بھی بڑے نامناسب الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں، یہ پہلے تو جب کابل میں داخل ہوئے افغان طالبان اس وقت تو یہ روپوش ہو گئے، اور ان کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ہیں کہ یہ کسی اور ملک میں جا چکے ہیں۔ حالانکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ افغانستان میں موجود ہیں، لیکن افغانستان کے اندر اگر یہ موجود ہیں تو یہ کسی بھی مقام پر منظر عام پر نہیں آئے، اور اس حوالے سے اب شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ کیا یہ اپنے دعوے کے مطابق افغانستان میں موجود ہیں یا نہیں۔ لیکن اس وقت یہ افغان طالبان کو ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کر دھمکیاں ضرور دے رہے ہیں، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی مزاحمت کرنی تھی تو اس وقت کرتے جب افغان طالبان کابل کا گھیراؤ کر رہے تھے، اور اس وقت تو آپ نے رائے فرار اختیار کی، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ افغان صدر اشرف غنی کے فرار کے بعد آئینی طور پر میں افغانستان کا صدر ہوں۔ دوسری جانب کابل ایئرپورٹ سے بھی ایک اہم خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ایک تو پہلے جو کابل ایئرپورٹ پر سچویشن پیدا ہوئی تھی جس میں 3 افغان شہری امریکی طیارے سے گر کر جاں بحق ہوئے تھے، اب یہ خبر آئی ہے کہ ایک مرتبہ پھر وہاں پر بڑی ہی بھگدڑ مچی ہے، کیونکہ ابھی بھی کابل ایئرپورٹ سے کئی فوجی طیارے جو مختلف سفارت خانوں کے اہلکار ہیں انہیں وہاں سے نکال رہے ہیں، مختلف سیکیورٹی اہلکاروں کو اور مختلف افغان شہریوں کو بھی وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ تو اس دوران ایک مرتبہ پھر سینکڑوں افغان شہری جو ہیں وہ کابل ایئرپورٹ پر پہنچے، اور اس دوران انہوں نے بالکل پہلے والے طریقے کے تحت ان طیاروں کے اوپر سوار ہونے کی کوشش کی، اور اس دوران جو بھگدڑ مچی ہے اس کے حوالے سے اب یہ افسوسناک خبر آئی ہے کہ کم سے کم 17 افغان شہری جو ہیں اس بھگدڑ میں زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ فیس بک کے بعد اب واٹس ایپ نے بھی طالبان کمانڈرز اور ان کے رہنماؤں کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بلاک کر دیے ہیں، اور اس پوری صورتحال میں بھارتی میڈیا نے پاک افغان بارڈر کے حوالے سے بھی کچھ بڑی زہریلی خبریں چلائی ہیں، اور اس حوالے سے اب شیخ رشید کو بھی ایک سٹیٹمنٹ دینا پڑا ہے، اور یہ بڑا اہم سٹیٹمنٹ ہے۔ ایک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا پاکستان کے بارڈرز کے حوالے سے یعنی چمن کے حوالے سے اور تورخم کے حوالے سے جو خبریں چلا رہا ہے، یہ خبریں مکمل طور پر بے بنیاد ہیں، مکمل طور پر جھوٹی ہیں۔ دوسرا انہوں نے ایک بڑی جو پازیٹیو نیوز سنائی ہے وہ یہ کہ پاکستان نے ایک بڑا کارنامہ بھی کیا ہے، اور وہ کارنامہ یہ ہے کہ پاکستان نے کابل سے 900 سفارتی اہلکار جن کا تعلق مختلف ملکوں سے ہے، یعنی مختلف ملکوں کے سفارت خانوں کے 900 اہلکاروں کو وہاں سے ریسکیو کیا ہے اور ان کو پاکستان لایا گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اشرف غنی کے معاملے پر بھی کامنٹ کرتے ہوئے کہا کہ میرے سامنے وزیراعظم عمران خان نے اشرف غنی کو یہ مشورے دیے تھے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن
افغان صدر نے وزیراعظم عمران خان کی بات نہیں مانی اور اب پوری دنیا وزیراعظم عمران خان کے موقف کی تائید کر رہی ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ کابل سے جب بھارتی سفارت خانے کا عملہ نکلا تو ان کے ساتھ جو 20 سے زائد موجود گاڑیاں تھیں، ان گاڑیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں جب کابل میں افغان طالبان آ چکے تھے، انہوں نے امریکی قبضے سے کابل کو چھڑا لیا تھا، تو سب سے زیادہ جو تشویشناک صورتحال تھی اور جو سب سے زیادہ ماتم کیا جا رہا تھا وہ بھارت میں کیا جا رہا تھا، اور بھارتی میڈیا جو ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے امریکہ کو نہیں وہاں پہ شکست ہوئی براہ راست، کوئی بھارت کو شکست ہو گئی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرح سے یہ بھارت کی بھی شکست تھی، کیونکہ بھارت نے وہاں پہ ایک ہاسٹائل گورنمنٹ جو کہ پاکستان کے مخالف حکومت تھی اس کو وہ سپورٹ کرتے رہے اور پاکستان کے خلاف استعمال بھی کرتے رہے، اور آخر میں جو افغانستان پیس پروسیس تھا اس کے اندر بھارت کو کسی نے پوچھا بھی نہیں، اور امریکہ نے جب وہاں سے انخلا کیا تو اس دوران بھی بھارت کو کسی نے جو ہے کسی بھی حوالے سے اس کے ساتھ ڈسکشن جو ہے آفیشیل لیول پر نہیں ہوئی۔ اب اس پوری صورتحال میں بھارت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے سفارت خانے سے جو عملہ ہے، کچھ شہری جو بھارتی وہاں پر موجود تھے اور کچھ سیکیورٹی اہلکار اور فوجی افسر جو بھارتی سفارت خانے میں تعینات تھے، ان کو نکالا جائے گا کابل سے، کیونکہ خدشہ یہ تھا کہ جس طرح کی پالیسیز رہی ہیں بھارت کی اینٹی افغان طالبان، تو اس کے اوپر افغان طالبان کا کوئی سخت رد عمل بھی آ سکتا ہے، اور جو بھارت کے سفارت خانے کا عملہ ہے اس کی جان، ان کی جانوں کو، ان کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں 150 افراد پر مشتمل جو بھارتی سفارت خانے کا عملہ تھا، جن میں فوجی اہلکار وغیرہ بھی شامل تھے اور عام شہری بھی شامل تھے، یہ نکلے گرین زون سے جو سفارتی زون تھا، اور 20 سے زائد گاڑیاں جو ہیں ان کے ساتھ موجود تھیں۔ لیکن جیسے ہی یہ باہر نکلے تو باہر طالبان موجود تھے، بھاری اسلحہ طالبان کے پاس موجود تھا، اور انہوں نے اس بھارتی سفارت خانے کے جو عملہ تھا ان 20 گاڑیوں کو روک لیا، اور ان سے کوئی انہوں نے تفتیش بھی کی، ان سے کوئی پوچھ گچھ بھی کی، جس کے بعد جو وہاں پر بھارتی سفارتکار تھے انہوں نے فوری طور پر کچھ امریکی حکام سے بھی رابطے کیے، پھر جو افغان طالبان کمانڈرز تھے ان کے ساتھ بھی رابطے کیے، اور یہاں پر ایک پورا سین جو ہے وہ کریٹ ہوا اور کافی دیر تک چلتا رہا۔ اور اس دوران بھارتی سفارت خانے کے جو فوجی آفیسر تھے جو وہاں پر تعینات تھے وہ بالکل بھیگی بلی بن گئے، اور ان کے لیے بھی بڑی ایک خطرناک صورتحال تھی، اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو طالبان جن کے پاس بھاری اسلحہ ہے یہ ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ اب بہرحال جب بھارتی سفارت خانے کے آفیسرز نے امریکی حکام سے اور پھر افغان طالبان کے کمانڈرز سے رابطہ کیا تو اس کے بعد افغان طالبان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، بات چیت کے بعد ان سے کچھ تھوڑا سا پوچھنے کے بعد کہ آپ یہاں پر کتنے عرصے سے موجود تھے اور اب کہاں پہ جا رہے ہیں اور کس طرح سے آپ کا انخلاء ہوگا، تو یہ ساری تفصیلات لینے کے بعد افغان طالبان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور اس طرح سے ان کی جو 20 سے زائد گاڑیاں تھیں وہ ایئرپورٹ پر پہنچیں، اور بھارتی عملہ جو ہے اس طریقے سے اپنے فوجیوں سمیت وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔